नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादू के हवाले से हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं और हम जादू की अक़साम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। काफ़ी सारी अक़साम के ऊपर हमारा वर्क मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके ऊपर से काफ़ी सारे सैकड़ों की तादाद में लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। ये तादीस बिन नेमत के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं, वहाँ हर किस्म के जादू की मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी जादू हैं उनकी खोल कर हम बताएं कि उनकी क्या क्या अलामात हैं, उनके तरीक़ा वारदात क्या होते हैं, उनका इलाज कैसे किया जाए। फ़िल वक्त हम जो इस वक्त हमारी तरतीब है वो ये है कि एक जादू को लेकर हम उसकी एक किस्म और फिर उसकी अलामत फिर उसका एक इलाज ज़िक्र कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में हमारा इरादा ये है कि उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों में जादू की मुख्तलिफ़ रियाज़तों के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपना जो है मौक़िफ़ आपके सामने रखें और आप उसके ज़रिए आम लोग भी, जिससे सादा लोग आम अवामुन्नास अपना कारोबार करते हुए, अपना घर चलाते हुए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी काट वग़ैरह कर सकेंगे और जादू से अपनी हिफाजत भी कर सकेंगे। आज का जो हमारा वीडियो का उन्वान है वो ये है कि बुनियादी तौर पर किसी एक औरत ने सवाल किया है। सवाल यह था कि क्या जादू के ज़रिए किसी की डेथ हो सकती है, क्या कोई ऐसा जादू मौजूद है जिसके ज़रिए किसी इंसान को कत्ल किया जा सके। तो यहाँ इसके ऊपर थोड़ी तफसील से एक बात होगी, कोशिश करूँगा उसको मुख्तसर अंदाज में आपके सामने पेश कर सकूँ। ऐसा कोई जादू दुनिया में मौजूद नहीं है जो फ़ौरन जादू करे और बंदा फ़ौरन उसकी वजह से फ़ौरन मर जाए या कोई इंसान कत्ल हो जाए। ऐसा जादू अभी तक नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे जादू सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं कि जिनके ज़रिए इंसान को मौत के दिहाने तक लेकर पहुँच जाते हैं वो जादू, और ऐसे जादू वाफिर मिकदार में हैं। वो जादू कैसे करते हैं और मैं उनके सब की अक़साम बयान करना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। कोशिश करता हूँ कि उनकी अहम जो कि दो चार किस्में हैं वो आपके सामने ज़िक्र कर दूँ। उन जादुओं में से एक जादू ऐसा है जिसके ज़रिए इंसान बहुत जल्द मौत के दहाने तक पहुँच जाता है। वो जादू है गोश्त के ज़रिए भी किया जाता है, हड्डी के ज़रिए भी किया जाता है। अब इसको हड्डी को कैसे, इसके पानी के ऊपर पकाया जाता है मुख्तलिफ़ पढ़ाइयाँ करके, और ये पानी भी आम पानी नहीं होता, इसके अंदर भी जानवरों का पेशाब का अंसर भी शामिल होता है और वैरान के जगह का पानी भी होता है, और इसके अंदर और भी गिलाज़तें वग़ैरह होती हैं और मंत्र वग़ैरह पढ़ के इसको पकाया जाता है। फिर इसको पकाकर इसको एक मखसूस गड्ढे के अंदर बंद करके इसके ऊपर कुछ पढ़ाइयाँ वगैरह की जाती है। एक मखसूस किस्म का इससे ये होता है कि इंसान को ऐसी ऐसी बीमारियाँ लाहिक हो जाती हैं और जिसकी वजह से वो इंसान मौत के दहाने तक पहुंच जाता है, चारपाई पर लग जाता है। डॉक्टरों से उसके इतने ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिकली ट्रीटमेंट करा के वो थक चुका होता है, उसके मुआलजीन थक जाते हैं, कोई दवाई कारगर नहीं होती, कोई टेस्टों में बाज़ दफ़ा कोई बीमारी आ नहीं रही होती लेकिन फिर भी वो बीमार होता है, और बाज़ दफ़ा यूँ तो टेस्टों में भी बीमारी आ रही होती है लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा होता। बड़े बड़े प्रोफेसर डॉक्टर उनके इलाज के अंदर मग़ज़ खोरी कर रहे होते हैं, दिमाग खपा रहे होते हैं, लेकिन एक ये है कि वो बीमारी उसके बीमारी को एक इंच का फ़ायदा भी नहीं हो पा रहा होता, कोई किसी हद तक भी उसको 1% भी फ़ायदा नहीं होता। तो वजह ये होती है वो पीछे जो जादू होता है वो खा रहा होता है अंदर से। अब वो बज़ाहिर बाज़ दफ़ा बीमारी बना देता है, यानी वो ज़हरन तो बीमारी नज़र आ रही होती है, वजह वो धोखा होता है, वो फ़रेब होता है, जिसकी वजह से ये आम इंसान होते हैं वो आमिलीन के पास जाने से कतराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी ये मेडिकली बीमारी है, और फिर वो मुआलजीन के पास जाते नहीं हैं, आमिलीन के पास जाते नहीं हैं। तो फिर ज़हर है जब आप एक चीज़ का इलाज, मिसाल के तौर पर मैं अक्सर तौर पर ये कहता रहता हूँ, एक बंदे का कान ख़राब है, कान में दर्द है, कान का कोई इशू है,
تو وہ بجائے کان کے ماہر ڈاکٹر کے پاس جانے کے درزی کے پاس چلا جائے، جس کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، جو سمجھتے ہی نہیں ہے اس چیز کو، درزی کے پاس چلا جائے، کپڑے سینے والے کے پاس، جی میرا کان کا علاج کر دے۔ اب اس سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ آپ کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا علاج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا نا۔ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی جب جادو کا مسئلہ آئے گا تو ظاہر ہے آپ جادو کی ہی کاٹ کریں گے، جادو ہی کے ذریعے جادو کی کاٹ کو آپ قرآن و حدیث کے ساتھ کریں گے اس کی کاٹ۔ اگر ہاں دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے، اچھا بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے، ماننا یہ ہے، سوچ یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جادو اگر ہوا ہے تو جادو کی کاٹ بھی جادو والا کر سکتا ہے۔ اس کی بھی کچھ ریزن ہے، کچھ وجوہات ہیں، ایسے لوگ نہیں کہہ دیتے، آخر کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ضرور ہوتی ہے، وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ ایسا ہے کہ ہمارے روحانی عملیات کی فیلڈ کے اندر بھی کافی سارے لوگ ایسے ہیں بدقسمتی سے، میں بڑی بدقسمتی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ لفظ مجھے سخت استعمال کرنا چاہیے، کہ ان کی تشخیص کمزور ہوتی ہے۔ دوسرا وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، چند کتابیں پڑھ لیں، قرآن حفظ کر لیا یا درس نظامی کر لی، وہ سمجھتے ہیں جی ہم عامل بن چکے ہیں، بس یہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے دم کر لو، بس جی ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ جی میں دم کر دیا ٹھیک ہو جائے۔ ارے بھائی جب تک اس کو فنی اعتبار سے آپ سیکھیں گے نہیں، جب اس کو جو اس کا فن ہے مستقل طور پہ وہ سیکھیں گے نہیں، اور اس کو ریاضتوں کے ہنر جب آپ آزمائیں گے نہیں، اور آپ بیٹھ جائیں جی میں نے حفظ کیا ہوا ہے، میں نے قرآن حفظ کیا ہے، میں عالم دین ہوں، قاری ہوں قرآن ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، میں دم کرنے لگا ہوں، اور اب ظاہر ہے ایسا بندہ جس نے سیکھا نہیں ہے، چاہے وہ بڑا حافظ ہو، قاری ہو، عالم، علامہ، مفتی، جو بھی ہو، جب اس نے سیکھا نہیں ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس کی تشخیص بالکل ناقص ہوگی، ناقص کیا بالکل جھوٹ پر مبنی ہوگی۔ جنید بغدادی تو ہے نہیں وہ کہے کہ جی مجھے الہام ہو گیا، کشف ہو گیا ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے، اس کی چیز کو سیکھنے کے لیے بھائی اس فن کو باقاعدہ سیکھنا پڑے گا۔ جب جو بندہ اس فن کو، اب اسی طرح اگر بالفرض کوئی بندہ ایسا ہے جی 2-4 مہینے کسی عالم دین کے ساتھ لگا لے اور پھر وہ خود مفتی کے فتوے گھڑنا شروع کر دے کہ میں مفتی ہوں، فتوے صادر کرنا شروع، آپ اس کے فتوے کو مانیں گے؟ نہیں نہ مانیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے باقاعدہ تخصص فی الفقہ کیا نہیں ہے، اس نے درس نظامی کیا نہیں ہے، مفتی کا کورس کیا نہیں ہے، اس لیے اس کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ اچھا بدقسمتی سے عملیات کی فیلڈ میں کوئی ڈگریاں شگریاں بھی نہیں ہیں، اس لیے ہر ایرا غیرہ شروع ہو جاتا ہے جی میں بس عامل ہوں، فلاں ہے، یہ ہے، تو اس کو بدقسمتی سے سیکھتے نہیں ہیں، پھر اس کی تشخیص کمزور ہوتی ہے، جب تشخیص کمزور ہوتی ہے پھر اس کا علاج خاک ہونا ہے۔ اب اول تو یہ ہے کہ اس کے علاج کو بھی نہیں پتہ ہوتا، اس کا علاج کرنا کیسے ہے، اس کے علاج کے اندر بھی اتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جادو کے علاج کے حوالے سے، جو فن کو اچھی طرح جانتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی شیطانی چیز ہے اور اس کے مقابلے میں کون سی روحانی چیز کو اتنا پاورفل انداز میں کیا جائے۔ پھر اس کے بھی جادو کے علاج کے حوالے سے، ویسے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جادو کے علاج کے حوالے سے 5 اہم پوائنٹس، وہ ویڈیو کوئی بھی جادو والا مریض ہے یا معالج ہے اس کے لیے وہ 5 پوائنٹس انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ کوئی بندہ ان 5 پوائنٹس کے علاوہ اگر کوئی علاج کا دعویٰ کرتا ہے غلط ہے، جو کہتا ہے مجھے شفا ملی ہے بڑے جادو سے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، غلط ہے۔ ان 5 پوائنٹس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علاج ہو سکے۔ اس کے لیے اس کے 5 پوائنٹس کے کیا ہے وہ اگر میں یہاں ذکر کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، وہ الگ ایک ٹاپک ہے، اس کی ویڈیو کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے، وہ ضرور ملاحظہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا بھئی علاج ہوتا کیسے ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے روحانی عملیات کی فیلڈ میں بدقسمتی سے ان علاجوں کو، ان پوائنٹس کو، ان چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، تو پھر جو لوگ ان چیزوں کو اکثر رکھتے ہیں، بعض تو ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، دل آش کر اٹھتا ہے کہ ماشاءاللہ اس قسم کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو
جو لوگ اس فن کو نہیں جانتے، ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، علاج معالجے کو جانتے نہیں ہیں، جب وہ کسی کا علاج کریں گے، ظاہر ہے اس کو بیماری، اس مریض کو شفا تو ملنی کوئی نہیں، یہ مریض ٹھیک تو ہونا کوئی نہیں۔ جب یہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا، اب یہ مریض کیا اس عامل پر مطمئن ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ دوسرے کے پاس جائے، دوسرا بھی اسی طرح کا اگر اس کو نیم عامل مل جائے جس نے سیکھا نہیں نہ ہو یا سیکھا ہو تھوڑا بہت سیکھا ہو، اس کے پاس علاج کروائے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، اب وہ کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، جادوگر تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، تو وہ اگر چاہے جس طریقے سے بھی کرتا ہے اس کے، لیکن وہ ماہر تو ہے نا، وہ تھوڑی سی ریاضت کر کے، محنت کر کے اس سے بندہ سیٹ ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑا ریلیف ملتا ہے، اگر چاہے یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے، کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، یا مہینے کے لیے ہوتا ہے، یا تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو ریلیف تو ملتا ہے۔ جب وہ ریلیف ملے گا، اب وہ بندہ کیا کہے گا کہ روحانی عملیات والوں کے پاس سے مجھے شفا نہیں ملی، مجھے تو جو شفا ملی ہے یا میں ٹھیک ہوا ہوں تو وہ میں جادوگر سے ٹھیک ہوا ہوں، جادو کی کارڈ تو ان کے پاس ہے نہیں۔ اس کی ریزن کوئی نہیں سنے گا، اس کی وجوہات کوئی نہیں سنے گا، دیکھے گا نہیں بھئی آخر بھئی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے۔ اب اس لیے میں خدا را عرض کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، بھئی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ سیدھا کہہ دیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کسی ماہر سے رابطہ کر لیں، کسی جاننے والے سے رابطہ کر لیں، کیوں خام خواہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ؟ لہٰذا آپ کسی سے بھی رابطہ کر لیں، آپ کے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، کہ جاننے والوں میں، محلے میں، شہر میں، آج کل ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی بھی جگہ آپ کو اچھا عامل ملتا ہے، آپ اس سے رجوع کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈاکٹر نہیں مشورہ کرتے ایک دوسرے سے، مشورہ کر لینے میں کیا حرج ہے؟ تو مشورہ کرے، اور اس کوئی بھی علاج ہو تو اس کو صحیح بنیادوں میں لینا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے، ہم اپنے اصل مقصد کی طرف، کہ جادو اور جس قسم کا بھی جادو ہے، یہ خصوصاً جو انسان کو موت کے قریب تر لے کر جاتا ہے، چارپائی پر لگا دیتا ہے، اب اس جادو کو والے مریض کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اب اس کا علاج کے لیے سب سے بہتر یہ ہے، اس کے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، اس کے بہن بھائی، کوئی بھی بندہ اس کے اوپر سفید کپڑا بچھا دے اور اس کے پاؤں والی جگہ کے اوپر بیٹھ جائے، اور ایک بندہ جو ہے اس کے سرہانے والی سائڈ پہ بیٹھ جائے، یعنی سر کے ساتھ دہنی سائڈ کے اوپر بیٹھ جائے۔ یہ دہنی سائڈ والا بندہ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ چاروں کل پڑھے گا، اور یہ پھونک مارے گا سر سے لے کر پاؤں تک ایسے، اور تصور یہ کرے کہ جادو اس کا جو بھی ہے وہ نکل رہا ہے۔ اب جو پاؤں والی سائڈ پر بیٹھا ہوگا وہ اس کو ایک مرتبہ پڑھے گا، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ چاروں کل۔ یہ نبوی وظیفہ ہے، تو اس کو یہ کرے گا کہ اس سے جادو جو ہے، اب یہ آگے سامنے کوئی کوری ہانڈی وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز رکھ لے، وہ تصور کرے کہ اس سے کھینچ کر جادو اس ہانڈی کے اندر جا رہا ہے۔ اب جب یہ ایک پیریڈ مکمل ہو، مریض کو کہا جائے کہ جی آپ 3 کلیاں کر کے اس ہانڈی کے اندر ڈال دیں۔ اب وہ 3 کلیاں جب کر کے اس ہانڈی کے اندر ڈال دے، اب دوبارہ کسی درخت کی، کوئی بھی ہرا درخت ہو، لیکن یاد رکھیے گا وہ درخت کانٹے والا بھی نہ ہو، اور کڑوا درخت جیسے کیکر، نیم وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کا بھی نہ ہو، عام شہتوت کا ہو، انار کا ہو، سب سے بہتر ہے۔ ان درختوں کی جن کے اوپر ہرے ٹہنیاں، ہرے پتے موجود ہوں، وہ سر سے لے کر پاؤں تک پھیرتے جانا ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ، اب یہ سر کے ساتھ والا جو بندہ بیٹھا تھا اس نے پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل، یہ 3 مرتبہ پڑھتا جائے، اور اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس لکڑ کو، اس جو ٹہنی تھی جن کے اوپر سبز پتے تھے، ان کو پڑھنا، اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اس کی وجہ سے جتنے بھی اس کے اندر جادو وغیرہ جو کچھ ہے وہ نکل کر اس کے جسم سے ایسے چل رہا ہے، اور نکل کر اس ہانڈی، کوری ہانڈی کے اندر جا رہا ہے۔ یہ 3 مرتبہ جب پڑھیں، اب اس ٹہنی کو کاٹ کے اس ہانڈی کے اندر بند کر دیں، اور اس کو، ہانڈی کو جو ہے کسی ایسی جگہ
اس مریض کے ساتھ نہیں رکھنا، کسی دور جگہ رکھنا ہے، چھت وغیرہ کے اوپر رکھ لیں یا گھر سے باہر کسی جگہ رکھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اب اس کے اوپر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، جو آیت الکرسی کا آخری جملہ ہے، اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انگلی دائیں ہاتھ کی جو یہ انگلی ہے انگوٹھے کے ساتھ والی، اس انگلی کے ساتھ ایسے کڑا لگانا ہے، حصار لگانی ہے، تاکہ باہر کی چیز اب اندر نہ آ سکے، جو اندر چیز پڑی ہے یہ باہر نہ جا سکے، یہ اس کو رکھ دینا۔ اب مریض کو یہاں ہمارا ایک رقیہ ہے، وہ رقیہ سنانا ہے، اور اس کا لنک بھی ہم ڈسکرپشن کے اندر دے دیں گے۔ وہ قرآن مجید کی مخصوص آیات، اور اس کے شروع میں بسم اللہ کا ایک مخصوص عمل ہے جو جادو وغیرہ کے حوالے سے بہت ہی مؤثر ہے۔ وہ ہمارا رقیہ اس مریض کو دن میں 2-3 مرتبہ سنانا ہے، اور یہ عمل جو ہانڈی والا عمل ہے یہ دن میں 1 مرتبہ، ایک ہی ہانڈی 7 دن آپ نے اسی ہانڈی کے اوپر کرنا ہے۔ اگر شیشے کی بوتل استعمال کرتے ہیں تو وہ روزانہ کی تبدیل کریں گے، کوری ہانڈی ہے تو وہ 7 دنوں میں ایک ہی ہانڈی چل سکتی ہے۔ اور یہی عمل جو ہے پڑھائی والا سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل، یہ عمل ہر گھنٹے کے بعد دم کرنا ہے۔ ہانڈی صرف 1 مرتبہ ہانڈی کے اوپر، ویسے جو ہے دم جو ہے ہر گھنٹے کے بعد کریں، پانی کے اوپر دم کر کے چھینٹے بھی لگائیں، پلائے بھی صحیح۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو مریض آپ کے جس سے ڈاکٹر تنگ آ چکے ہوں گے، عاجز آ چکے ہوں گے، بڑے سے بڑے معالجین، بڑے سے بڑے تویز لیے ہوں، آپ نے بڑے بڑے اعمال کرائے ہوئے ہوں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ آپ کا مریض سیٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، توانا ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، اور جادو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ جادو کے جراثیم، جادو کے نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ امید ہے یہ آسان سا عمل آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے، آپ اس کو ضرور آزمائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک شیئر بھی کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔